बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हर लम्हे एक नई खबर मिल रही है और एक नई बात सामने आ रही है। सानिया इस्लामाबाद डी चौक में जो खून की होली खेली गई और रातों रात कत्लेआम भी हुआ और उसके बाद फिर सफाई भी हुई और सड़कें धो दी गईं। ये सब कुछ आनन फानन हुआ और इसकी खोज में जो लगे हुए हैं कि हकीकत क्या है और इसमें कितना जानी नुकसान हुआ, कितने जख्मी हुए और ये स्नाइपर कहां से आए, किस किस बिल्डिंग पे थे, असलहा कहां से आया, कौन कौन सा असलहा इस्तेमाल किया फोर्सेस ने, ये सब मशीन गन्स कहां से आ गई, ये आखिर ऐसा खतरनाक, होलनाक, खौफनाक जो है ऑपरेशन क्यों किया गया, जबकि सब के सब सामने निहत्ते लोग थे। और अब आलमी ज़राए अबलाग के साथ साथ आलमी मीडिया के साथ साथ अब जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी अब आना शुरू हो गई हैं मैदान में, और वो भी अब पूछ रही हैं, सवालात उठा रही हैं और तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं आलमी इदारों से। और इस बात की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है कि मालूम किया जाए कि इतनी ज़्यादा फोर्स क्यों इस्तेमाल की गई और लोगों को कत्ल क्यों किया गया, जो कि रूल ऑफ लॉ के लिए आए थे, जमहूरियत के लिए आए थे, जमहूरी हक अपना इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज करने का। तो ये एक गले का फंदा बनता जा रहा है। और जो ये लोग कहते थे, जो ये लोग कह रहे हैं कि जनाब इससे पीटीआई की जो है वो चूलें हिल गई हैं, उसकी बुनियादें हिल गई हैं, जबकि हकीकत ये है कि इसका मामला किसी और तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पर भी और जिन्होंने ऑपरेशन किया उन पर भी ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको कोई दो तीन वाक़यात हैं वो ज़रूर सुनाऊंगा, तारीखी वाक़यात हैं। और उसके बाद फिर आते हैं जनाब कि बुशरा बीबी ने कुछ बातें की हैं और डी चौक में क्या हुआ और किस तरीके से बुशरा बीबी को ले जाया गया। और बुशरा बीबी जाना नहीं चाहती थी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जगह छोड़ना चाहती थी और मैं वहीं रहना चाहती थी, लेकिन मुझे ना ही कोई गाइड करने वाला था और ना ही मुझे हेल्प करने वाला वहाँ पे कोई मौजूद था। और अलीमा खान साहिबा का भी एक अहम स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने भी गुफ्तगू की है इस बारे में कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। तो लेकिन पहले ज़रा एक है जनाब ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये इंदिरा गांधी ने किया था, भारत की वज़ीर आज़म, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मजबूत वज़ीर आज़म थी। और उन्होंने एक ऑपरेशन किया और वो था सिखों के बारे में, क्योंकि सिख जो है वो खालिस्तान की तहरीक चल रही थी, खालिस्तान के नाम पे अपना एक अलग वतन बनाना चाहते थे। और उस दौरान अमृतसर गोल्डन टेम्पल उनकी जो मुक़द्दस तरीन इबादत गाह है, और वहाँ पे जो है जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जो खालिस्तान तहरीक के सरबराह थे और उनको लीड कर रहे थे, वो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ब्लू स्टार। ये जून 1984 में 1984 में ये ऑपरेशन किया गया और उसमें वहाँ पे उनको बागी कहकर और दहशतगर्द कहकर, गद्दार कहकर उनको कुचल दिया गया। एक फौजी ऑपरेशन किया गया, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके दीवारों पे अभी भी धब्बे और एक अमृतसर में और गोल्डन टेम्पल के गिरदोपेश में एक अफसरदगी का आलम अभी भी फील किया जाता है। अगर आप किसी भी सिख, वहाँ पे मैं अमृतसर में गया हुआ और गोल्डन टेम्पल का भी मैंने विजिट किया है, और किसी भी सिख से थोड़ा सा भी कुरेदें तो वो बिल्कुल उसका कलेजा फटने को आता है, क्योंकि उनकी मुक़द्दस तरीन इबादत गाह पे फौजी ऑपरेशन किया गया था जून 1984 1984 में। और उसके बाद बज़ाहिर इंदिरा गांधी ने ये मैच जीत लिया था और उन्होंने बड़ा फातिहाना अंदाज में कहा था कि मैंने सब कुछ कुचल दिया और हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। तो लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, वो आए अक्टूबर में, वो अक्टूबर से पहले, अक्टूबर में आई थिंक सितंबर अक्टूबर में वो आए छुट्टियां मनाने वापस अपने गांव में। वो भी अमृतसर उसी साइड के थे, गोल्डन टेम्पल भी गए और वहाँ पे जो जुल्म देखा, जो जुल्म सितम उनको बताया गया कि ये कुछ यहाँ पे हुआ है हमारे साथ,
تو وہ واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے اکتوبر میں جو ہے وہ اندرا گاندھی کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جون کا واقعہ ہے، تو جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، صرف 4 ماہ کے اندر اندر یہ سانحہ پیش آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے بھارت کی مضبوط ترین وزیر اعظم اندرا گاندھی جو ہے وہ قتل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے، اور پھر انہوں نے سکھوں سے پوچھا بھی کہ ان کے بعد پھر ٹرائل ہوا ایک طویل عرصے تک، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک ہی بات بتائی کہ ہمارے دل کو تکلیف پہنچی، ہمارے مذہبی جو ہے جو مذہبی جگہ تھی اس کو چھیڑا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس گئے اپنے گھروں میں تو وہاں پہ ہمارے عزیز و اقارب نے اور اہل علاقہ نے بتایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ خون بہایا گیا ہے، خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اس لیے ہم نے اس وقت ٹھان لیا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، تو انہوں نے بدلہ لیا۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جی، سانحہ جلیانوالہ باغ، وہ بھی امرتسر کا ہے، اور وہ بھی انگریزوں نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون تھا روولٹ ایکٹ کے نام سے بنایا 1919 میں، 1919 میں، اور وہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی ہندوستانی کو برطانوی حکومت جو ہے وہ جو ان کا وہاں پہ برطانوی فوج قابض تھی، تو کوئی اس کا کہ آپ کسی بھی ہندوستانی شہری کو آپ بغیر وجہ بتائے اس کو اٹھا سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، اغوا کر سکتے ہیں، یہ آپ سادہ زبان میں، اور پھر 2 سال تک جو ہے ان کو آپ بند رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی بھی آپ کسی بھی شہری کو کہ جس کے بارے میں محسوس کریں کہ یہ دہشت گرد ہے، یا یہ بغاوت کر رہا ہے، یا یہ ریاست کے خلاف جا رہا ہے، جس کو آپ محسوس کریں اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں، اور 2 سال تک آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو اس قانون کے تحت یہ 1918 میں اس کی ہوئی منظوری، اور 1919 میں یہ ہو گیا جی نافذ۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور ہندو اور سکھ لیڈر جو ہیں اس وقت کے، ان سب نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے بعد امرتسر میں جو دیوالی کا ایونٹ تھا، وہاں پہ دیوالی یا بیساکھی کا ایونٹ تھا، وہاں پہ 5000 لوگ موجود تھے، اور انہوں نے اس پہ بھی احتجاج کرنا تھا۔ تو اس وقت جنرل ڈائر تھے، اور انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی 5000 لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کچل دیں، تو انہوں نے پھر ہیلی کاپٹر سے اور فائرنگ کی گئی، اور وہ تنگ ایک راستہ ہے وہاں پہ فائرنگ کی گئی، اور تقریباً کوئی 1500 کے قریب جو ہے سرکاری اعداد و شمار 400 بتائے جاتے ہیں، لیکن جو غیر سرکاری ہیں وہ 1500 کے قریب جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ تو یہ 1919 میں ہوا۔ اس کے بعد جنرل ڈائر کو فارغ کر دیا گیا، اور 2 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور لیکن جو اس وقت کے گورنر تھے جنہوں نے اس ساری خونی کھیل کو جائز قرار دیا تھا، تو ان سے 21 سال بعد جی ایک سکھ نوجوان نے بدلہ لیا، 21 سال بعد، اور وہ بھی لندن جا کر، اور وہاں پہ جا کے ان کو ایک نہیں 6 گولیاں ماری گئیں، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اور اس سے بھی اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لیا ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلریڈی آدھا ملک جو ہے وہ گنوا چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لال مسجد کا بھی آپ کو بتا دوں، یہ تو 2 میں نے امرتسر کے بتائے، پھر لال مسجد آپریشن جو ہے وہ ہوا جولائی میں، جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کیا گیا، اور اس میں تو کرنل صاحب جو تھے ہمارے پاک فوج کے، کرنل ہارون لاہور تھے، سمن آباد کے تھے، وہ اس میں پہلے شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلخی بڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ لال مسجد آپریشن ہوا، اور اس کے باوجود کہ وہ ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں، مذاکرات ہو گئے تھے، ہم خود اس وقت موجود تھے، تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا جی، تو مذاکرات، لیکن اس کے بعد آرڈر آیا کہ نہیں جی مذاکرات نہیں، بس ان کو آپ کچل دیں، تو وہ کچل دیا گیا جولائی 2007 میں۔ اور اس کے بعد پھر نومبر 2007 میں، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ سنبھل نہیں سکے، اور نومبر 2007 میں انہوں نے ایمرجنسی لگائی، اور پھر دسمبر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، اور اس طریقے سے الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو اقتدار سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، آرمی چیف کا عہدہ بھی ان سے چھن گیا،
اور پھر پریزیڈنسی بھی ان سے چھن گئی اور اس کے بعد ان کو سزائے موت سنائی گئی اور اس کے بعد انہیں فرار ہونا پڑا یا جانا پڑا یو اے ای اور پھر وہاں سے ڈیڈ باڈی آئی جب وہ وفات پا گئے۔ تو اس طرح سے جو لال مسجد آپریشن ہے اور پھر وکلا تحریک جو ہے وہ ان کو لے ڈوبی اور وہ جس واقعے کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں، مضبوط ہو گئے ہیں، اندرا گاندھی بھی یہ سمجھتی تھی کہ مضبوط ہو گئے ہیں اور جنرل ڈائر بھی سمجھتا تھا کہ ہم مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مضبوطی نہیں تھی۔ وہ جو طاقت کے بل بوتے پر ایک عارضی کامیابی حاصل کی تھی وہ ان سب کے لیے وبال جان ثابت ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ حقائق بیان کرنے کا اور یہ تاریخی قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اپنا آدھا ملک جو ہے وہ گنوا چکے ہیں، بنگلہ دیش بن چکا ہے اور بنگلہ دیش کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ تو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے بجائے اس کے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ وہ ادھر بھی روولٹ ایکٹ تھا جلیانوالہ باغ میں اور یہاں پہ بھی اس وقت 26ویں غیر آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد جو لیجسلیشن کی گئی وہ اس کے بعد ایکسٹینشن دی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ تو وہ ایک جو ہے سارا کچھ چیزیں وہیں ملتی ہیں۔ تو طاقت کا استعمال کبھی بھی جو ہے اور بلا جواز طاقت کا استعمال کسی بھی صورت میں افورڈیبل نہیں ہوتا جی، اور یہ لوگ قبول نہیں کرتے، یہ دنیا قبول نہیں کرتی اور اس وقت بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کا، اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل میڈیا ہمارے جو مین سٹریم جو جرنلسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں سانحہ اسلام آباد اور بشرا بی بی نے جی یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈی چوک نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور مجھے زبردستی وہاں سے چھڑوایا گیا، اور وہاں پہ ڈی چوک پہ انہوں نے کہا ڈی چوک بھی اور اس کے بعد بھی میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا پارٹی نے اور پارٹی کے لیڈرز نے، اور میں نے عمران خان صاحب کی آواز پہنچا دی تھی، ان کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میرا کام اتنا ہی تھا، اور میں نے لوگوں کو موبلائز کیا اور لوگوں کے عوام میں درمیان میں رہی، لیکن میرے ساتھ کافی دغا کیا گیا، اور میرے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے ساتھ دغا کیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سے بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی، اور ان کو رہنما جو ہیں ظاہر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف ملتے رہے ہیں، وہ ان کو جا کے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں، باہر صورتحال کشیدہ ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو بتائیں، میرا پیغام جا کے پہنچائیں، اور لوگ ضرور نکلیں گے۔ لوگ نکلے، عمران خان صاحب کی بات درست ثابت ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو آرگنائز نہ کیا جا سکا، جس کا نقصان اس وقت ہو رہا ہے، اور اس وقت ساری بحث جو ہے وہ ایک غلط سائڈ پہ چلی پڑی ہے، اور جو جوان جو شہری جو کارکن شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لاپتہ ہوئے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ ہونی ہی اس کے بارے میں چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔